बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज की इस वीडियो में हम ताज़रात पाकिस्तान के 2 दफ़ात को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में आ सके। ताज़रात पाकिस्तान के दफ़ात 162 और 163 जो कि रिश्वत से मुतालिक है, तो इसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, 161 जब हमने डिस्कस किया तो वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम के लिए था कि अगर सरकारी मुलाजिम जायज़ उजरत के अलावा कोई गैर कानूनी मुआवजा लेता है और उस मुआवजा लेने के बाद वो फिर किसी के साथ अच्छाई करता है, बुराई करता है, अपने सरकारी जो उसके इख्तियारात हैं नाजायज़ इस्तेमाल करता है, उसके इस्तेमाल करने से बाज रहता है, वगैरह वगैरह बातें जो हमने की थी पिछली वीडियो में जिक्र हो चुकी है। ये दोनों दफ़ात जो है 162 और 163, याद रखें, ये सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। ये किसी भी इसमें इन्वॉल्व होता है कोई और शख्स, कोई प्राइवेट शख्स, ठीक है। यानी यहाँ पर तीसरा शख्स होता है, यहाँ पर तीसरा ज़रिया इस्तेमाल होता है रिश्वत हासिल करने के लिए, जो कि एक पार्टी से रिश्वत लेता है और दूसरे पार्टी को रिश्वत देता है। लेने वाला प्राइवेट शख्स होता है और जिसको दी जाती है वो सरकारी मुलाजिम होता है, ठीक है, और जिससे ली जाती है वो भी प्राइवेट शख्स होता है। तो यहाँ पर 3 अशख़ास इस्तेमाल होते हैं 162 और 163 में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है सिर्फ नीयत की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं 162 से कि 162 PPC में है कि रिश्वत लेना ताकि बदउनवानी या नाजायज़ यानी खिलाफ कानून तरीक़ों से सरकारी मुलाजिम पर असर डाला जाए और उससे काम निकाला जाए। यहाँ पर खिलाफ कानून तरीक़े हैं, यहाँ पर बदउनवानी है, यहाँ पर बदउनवानी और खिलाफ कानून तरीक़ों से सरकारी मुलाजिम पर असर डालकर उससे काम निकलवाना होता है और उसको रिश्वत दी जाती है उसके बदले में। अब ज़रा मेन हेडिंग हम पढ़ते हैं, क्योंकि कंबाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगी। यहाँ पर 163 की तरफ आते हैं तो 163 की मेन हेडिंग है कि रिश्वत लेना ताकि ज़ाती असर रसूख से सरकारी मुलाजिम से काम निकाला जाए। तो यहाँ पर ज़ाती असर रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजिम को रिश्वत देना होता है किसी दूसरे शख्स से लेकर उसको, लेकिन यहाँ पर सरकारी अफसर को जो है उसको ज़ाती उसके साथ उसके ज़ाती असर रसूख होते हैं, रवाफत होते हैं। इस बेस पर वो एक पार्टी से पैसे लेकर सरकारी मुलाजिम को देती है, तो फिर 163 लागू होगा। अगर ये ज़ाती असर रसूख उसके साथ नहीं है लेकिन वो खिलाफ कानून और बदउनवानी, ठीक है, इसके ज़रिए सरकारी मुलाजिम पर असर डालकर उसको कायल करके कि ये मतलब एक पार्टी से पैसे लेकर उसको दे देता है, उसको मजबूर कर लेता है कि आपने ये गैर कानूनी काम करना है। मिसालें फिर मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर बदउनवानी और गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल है और यहाँ पर ज़ाती असर रसूख है। जिस तरह एक बंदे का अगर एक जगह पर उसकी दोस्ती है, यारी है, तो उसके ज़रिए वो काम निकालता है, एक पार्टी से पैसे लेकर उसको दे देता है या ख़ुद अपने लिए रख लेता है और काम निकाल लेता है। तो ये 162 163 में डिफरेंस है। बाकी अभी हम स्टार्ट लेते हैं 162 से। जिस तरह मैंने बताया 162 में है कि रिश्वत लेना ताकि बदउनवानी और खिलाफ कानून तरीक़ों से सरकारी मुलाजिम पर असर डालकर काम निकाला जाए। जो कोई शख्स सरकारी मुलाजिम को फासिद नाजायज़ ज़रिए से यानी फासिद और नाजायज़ ज़रिए से वजह तहरीक करने के साथ, वजह तहरीक की पहले मैं डिफिनेशन कर चुका हूँ कि ऐसा फ़ेल जिसके करने का सरकारी मुलाजिम को कोई इरादा उसका ना हो, लेकिन कोई ऐसी उसको वजह बन जाती है, कोई उसको इस वजह से वो तैयार हो जाता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर एक जज को एक इदारा ये बावर कराए कि आपके भाई को, रिश्तेदार को हम भर्ती कर लेंगे अपने महकमे में, आप हमारे फेवर में फ़ैसला दें, तो यहाँ पर वो तैयार हो जाता है। ये वजह तहरीक है कि पहले से जज के जहन में ये बात नहीं होती
کہ میں نے ان کے فیور میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ اس کو آفر کر لیتے ہیں تو پھر یہ وجہ تحریک بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر فاسد اور ناجائز وسیلوں کا استعمال کرتے ہوئے سرکاری ملازم کو وجہ تحریک کے ذریعے اس کو یہ باور کرایا جائے، مطلب اس کو پیسے دے کر کوئی تیسرا شخص کہ وہ اپنے سرکاری جو فرائض ہے وہ انجام دے کسی شخص کے خلاف جس کا انجام دینا قانوناً ناجائز ہو، یا وہ سرکاری کام سرکاری ڈیوٹی سے سر انجام دینے سے باز رہے جس کا قانون نے اس کو اختیار دیا ہو اس کے کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یا یہ تو دو باتیں ہوگی، یا کسی شخص کی طرفداری کرے جس کا قانون نے منع کیا ہے کہ طرفداری ایسی صورت میں نہیں کرنی، یا اس کی مخالفت کرے جہاں پر قانون نے مخالفت کرنے سے اس کو باز رکھنے کا کہا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں یا پاسداری اور مخالفت اگر وہ کرتا ہے، قانون کہتا ہے کہ بھئی پاسداری طرفداری اس شخص کی قانون جائز نہیں ہے وہ کرتا ہے، اگر قانون کہتا ہے کہ طرفداری اس کی جائز ہے وہ نہیں کرتا، اگر قانون کہتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنا جائز ہے وہ مخالفت نہیں کرتا، اگر قانون کہتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے اور پھر وہ مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پہلی بات۔ دوسری نمبر پر اگر وفاقی صوبائی یا قانون ساز اداروں کے روبرو یا سرکاری ملازم کی روبرو کسی شخص کی بھلائی کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا اس شخص کو نقصان یا بھلائی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کی نیت سے وہ کیا کرتا ہے، کسی سرکاری ملازم کو ناجائز معاوضہ دیتا ہے اور سرکاری ملازم اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے، جس میں ڈفرینس میں سیکشن 161 میں بیان کر چکا ہوں، قبول کرنے اور حاصل کرنے میں۔ اس کو قبول کرنے کے لیے سرکاری ملازم تیار ہو جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں 162 کے تحت کارروائی کی جائے گی، جس کی سزا ہے 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں۔ اور ضابطہ بھی 162 کا ضابطہ بھی ہے، ناقابل دست اندازی، سمن، قابل ضمانت، ناقابل راضی نامہ۔ تو یہ 163 باقی باتیں سیم ٹو سیم 161 کی طرح ہے، صرف 161 میں سرکاری ملازم ہے، 162 163 میں پرائیویٹ شخص ہے، 3 اشخاص اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر یہ ناجائز فاسد طریقوں سے سرکاری ملازم کو تیار کر لیتے ہیں، کوئی وجہ تحریک دے کر، کوئی لالچ دے کر، اور وہ پھر اس کو سرکاری کام کرنے کی جو اس کو اختیار دیا گیا ہو اس سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں سرکاری ملازم کو، یا کوئی کام جس کو کرنے کا کہا گیا ہو سرکاری ملازم کو وہ نہیں کرتا، یا نہ کرنے کا کہا گیا ہو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جتنی باتیں ابھی میں نے ذکر کی ہے، تو ایسی صورت میں پھر 162 اس شخص کے خلاف اور سرکاری ملازم کے خلاف 161 لگے گا، اس شخص کے خلاف 162 لگے گا، سرکاری ملازم نے اگر رشوت لی ہے تو 161 لگے گا، اور جس شخص نے دی ہے 162 لگے گا۔ اگر وجہ ہے بدعنوانی اور خلاف قانون کام کی، ابھی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سرکاری ملازم کو رشوت دیتا ہے، کسی شخص سے رشوت لیتا ہے، ایک ملزم ہے، مثال کے طور پر ایک مقدمے میں ایک ملزم ہے، نامزد ہے، کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے کہ میں تفتیشی افسر کا میرے ساتھ بہت اچھے میں اس کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتا ہوں، اس سے پیسے لے کر تفتیشی افسر کو پیسے دیتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کے کیس میں اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اچھائی کس طرح کی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کو یا تو خارج کر دو، یا تفتیش میں کوئی ایسی خامیاں پیدا کر دو کہ وہ بری ہو جائے، یا ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے، کہ اس کے جو نقش ضرر ہے، جو فرد صورتحال ہے، اس میں کوئی ایسی بات لکھ دے کہ وہ بالکل ایف آئی آر کو ہی ختم کر دے۔ تو ایسی صورتوں میں جو خلاف قانون باتیں ہیں، جو قانون کے خلاف ہے، قانون ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ایف آئی آر آپ خارج کر دے ناجائز، تفتیش میں کمی کر دے، کوئی ثبوت آپ ضائع کر دے، یہ ہمیں نہیں کہتا، اس کے لیے پھر علیحدہ سیکشن آف لا ہے سرکاری ملازم کے خلاف۔ تو ایسی صورت میں پھر 162 لگے گا۔ اب 163 کی بات ہے کہ رشوت لینا اثر رسوخ استعمال کر کے تاکہ سرکاری ملازم سے کام نکالا جائے۔ تو یہاں پر جو کوئی شخص اپنا ذاتی اثر رسوخ استعمال کر کے سرکاری ملازم کو وجہ تحریک کرنے کے لیے
وہی بات ہے، اس کو لالچ دینے کے لیے اس کو تیار کر لیتا ہے کہ آپ کوئی ایسی سرکاری کام آپ عمل میں لائے کسی شخص کے خلاف جس کا قانون نے انکار کیا ہے، یا ایسے سرکاری کام سے آپ باز رہے جس کا قانون نے اس کو کرنے کا کہا ہے، یا کسی شخص کی طرفداری کرے جس کا قانون نے منع کیا ہے، یا کسی شخص کی مخالفت کر دے تاکہ جس کی قانون نے مخالفت کرنے کی انکار کی ہے کہ اس کی طرفداری ہونی چاہیے، اور وہ سرکاری ملازم اس کی مخالفت کرتا ہے، یا وفاقی، صوبائی اور قانون ساز ادارے یا سرکاری ملازم کے روبرو کسی شخص کی بھلائی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یا بھلائی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ کسی سرکاری ملازم کو رشوت دیتا ہے، لیکن اثر رسوخ کا استعمال کر کے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ذاتی یاری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ ایک فریق سے پیسے لے کر سرکاری ملازم کو دے دیتا ہے، اور وہ قبول کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، سرکاری ملازم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سرکاری ملازم، کیونکہ ذاتی اثر رسوخ ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسی بنا پر پھر 163 اس شخص کے خلاف لگے گا جس نے ذاتی اثر رسوخ استعمال کیا ہے، اور سرکاری ملازم جس نے رشوت لی ہے 161 لگے گا اس کے خلاف۔ اب یہاں پر سزا ہے 1 سال کے جرمانے یا دونوں سزائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مثال کے طور پر یہ اسٹامپ روش جس طرح اسٹامپ فروخت کرتے ہیں عدالتوں کے باہر، تو یہ اکثر اپنے گاہک کو یہ ملے ہوتے ہیں، جو مجسٹریٹ کے محرر ہے ان سے اکثر ملے ہوتے ہیں، تو یہ فوری طور پر ان کے کام نکالنے کے لیے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور محرر جو ہوتا ہے وہاں پر اس کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کا جلدی سے کام نکالا جائے۔ تو یہ وہ تیسرا شخص ہے، یہ اسٹامپ فروش، جو اس مدعی جو اس کا گاہک ہے اور سرکاری ملازم جو محرر ہے اس کے درمیان میں ڈیلنگ کرا دیتا ہے اثر رسوخ کا استعمال کر کے، اور اس کا کام نکال لیتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی میں فلاں ادارے میں میرا شخص ہے، میرا دوست ہے، وہ اس کے ذریعے میں آپ کی کسی بھائی کو وغیرہ کو بھرتی کر سکتا ہوں پیسوں پر، اور اس سے پیسے لے کر اس سرکاری ملازم کو دے دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کی بھرتی عمل میں لے آتا ہے۔ تو یہ جو تیسرا شخص ہے جس نے پیسے لے کر اس کو حوالہ کیے اور جس نے پیسے دیے، اس کے خلاف پھر یہ سیکشن اپلائی لگے گا 163 اگر ذاتی اثر رسوخ استعمال ہوا ہے، اور سرکاری ملازم کے خلاف 161، اور اگر 162 میں جو کہ بدعنوانی اور خلاف قانون کام کر لیتا ہے اس کے ذریعے کوئی سرکاری ملازم رشوت لے کر، حاصل کر کے، قبول کر کے، اس کا اقدام کر کے، تو پھر ایسے اشخاص کے خلاف جو رشوت دینے والے ہوتے ہیں، جس کو رشوت جس نے لی ہوتی ہے، جس سے لی ہوتی ہے، دونوں کے خلاف 162 اور سرکاری ملازم کے خلاف 161 PPC نافذ ہوگا۔ تو یہ دو سیکشن تھے 162 اور 163۔ امید کرتا ہوں آپ اس کی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے۔ باتیں سیم ہے، صرف نیت کی فرق ہے، ایک چیز کی فرق ہے کہ یہاں پر اثر رسوخ ہے اور وہاں پر بدعنوانی ہے اور خلاف قانون فعل کے ذریعے سرکاری ملازم کو تیار کرانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنا کر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو میرے اس لیکچر میں، کوئی مشکل ہو تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو گائیڈ کروں گا۔ اگر اس پر ویڈیو بنانی پڑی تو وہ بھی میں بنا دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔